बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं गौहर बट सियासत के प्लेटफार्म से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। एक गाना मुझे याद आ रहा है और वो गाना है कि तेनू याद न मेरी आई। लेकिन यार मेरी आवाज़ अच्छी नहीं, आपको अच्छी आवाज़ में ये बाकायदा गाना सुनवाते हैं, उसके बाद आपको बताता हूँ कि ये गाना मुझे क्यों याद आ रहा है और जो शख्सियत ये गाना आपके सामने गुनगुना रही है वो उसने ये गाना क्यों गाया है। अब पहले आप ये आवाज़ सुन लें, यानी वो गाना सुन लें। तुझे याद न मेरी आई, किसी से अब क्या कहना। तुझे याद न मेरी आई, किसी से अब क्या कहना। दिल रोया कि अख भर आई, दिल रोया कि अख भर आई, किसी से अब क्या कहना। अली आफ्ताब इस शख्सियत का नाम है। किसी ज़ाहिर है कि वो तारुफ के मुहताज नहीं है, बड़े मशहूर आदमी है, नौजवान है, हमारे दोस्त हैं, कुलीग भी रहे हैं आप न्यूज़ के अंदर। वो उन्होंने ये जो गाना है ये एक जो फाइनेंशियल टाइम्स को इंटरव्यू दिया मोईद यूसुफ साहब ने, जो हमारे कौमी सलामती के मुशीर हैं, और जिसमें उन्होंने कहा कि जड़ा ना सानू फ़ोन नहीं किया वेख लो उन्होंने अमरीकी सदर ने, हैं वो वाला जो उन्होंने बात की ना, उसके ऊपर उन्होंने ये उसको टैग करके तो इस इंटरव्यू को तो ये गाना उन्होंने गुनगुना के डाला है, जिसको काफ़ी लोग अब तक लाइक कर चुके हैं और रीट्वीट कर चुके हैं। अच्छा, मोईद यूसुफ साहब और आईएसए के चीफ जो हैं वो गए थे वाशिंगटन, 1-1.5 हफ्ता वहाँ पर रहे हैं, और जो वहाँ पर उनके साथ सलूक हुआ है वो भी मैं आपको बताता हूँ। उसकी जुज़ियात तफसीलात मेरे पास कुछ मौजूद हैं। और फिर इसी तरह इससे पहले ये जो दौरा वज़ीर ख़ारजा साहब जो हैं वो करके आए हैं चाइना से, वो क्या उस वहाँ पर क्या क्या हुआ था वो भी बताता हूँ। और फिर मैं बताऊँगा कि एडमिनिस्ट्रेशन जो है, बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन, वो मौजूदा रजीम के बारे में क्या समझती है, क्या सोचती है, और वो इनको कितने लिख दी। चलो मैं बिल्कुल ही लाहौरी अंदाज़ विच थड़े दी ज़बान ही तुहानूं दस देना। पहली बात तो ये है कि जनाब ये जो मोईद यूसुफ साहब हैं ये वहाँ पर गए, इनकी मुलाकात थी कौमी सलामती के जो मुशीर हैं अमेरिका के, उनके साथ। बड़ा औखा जो नाम है, सुलियन करके इस तरह का कोई नाम है उनका। अमरीकिया के नाम बड़े औखे जे, मैं ज़रा मतलब है कि पंजवीं दिगर ABC नहीं पढ़ी सी, इस करके मैं नहीं आता। लेकिन बाहर वो जो भी कौमी सलामती के मुशीर थे, बड़े अहम शख्सियत होते हैं वो, उनके साथ इन्होंने मुलाकात करनी थी। मुलाकात का जो वक्त दिया गया था उससे पहले मतलब इनको जो बताया जाता है कि इनका एक बार वक्त तब्दील किया गया। फिर जब मुलाकात का वक्त आया तो वहाँ पर एक कॉमन रूम होता है जिसके अंदर इनके साथ मुलाकात की गई, और वो दरवाज़ा भी जो है, आम जो लोग जिस दरवाजे से एंटर होते हैं उस रूम के अंदर, वो दरवाज़ा इनको इस्तेमाल करने के लिए दिया गया। ये छोटे छोटे इशारे होते हैं, छोटी छोटी बातें होती हैं जो कि सफारती सतह के ऊपर बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं, जो बताती हैं कि आपकी हमारे नज़दीक हैसियत, अहमियत क्या है, और अब हम आपको किस नज़र से देख रहे हैं, या हमें आपसे कितना कम है, तो साढ़े कितने कम दे रह गई हो। ये वो सारी छोटी छोटी बातें होती हैं। फिर वो जब मुलाकात शुरू हुई तो बताने वाले बताते हैं कि उसमें बहुत सख्त किस्म की बातें जो हैं वो अमेरिकियों की जानिब से की गई, और अमेरिकी सफ़ीर ने उनको कोई जो, यानी ये जो मुलाकातें होती हैं ना, इसमें टाइम स्पेसिफिक होता है कि इतने 10 मिनट की मुलाकात होगी, 20 मिनट की होगी, 15 मिनट की होगी। अगर जो जिससे आप मुलाकात करने गए हैं उसके पास टाइम ज़्यादा हो, या वो समझे कि इनके साथ बात करके हमें कोई फ़ायदा हो सकता है, हमारे मुल्क को कोई फ़ायदा हो सकता है, तो वो मुलाकात का टाइम बढ़ा भी देते हैं। ज़ाहिर है 5-10 मिनट उतने थोड़े होना तो कोई मसला नहीं, लेकिन ये मुलाकात जो थी ये मखसूस टाइम जो था, यानी फ़र्ज़ करें अगर 10 मिनट टाइम था, मुझे एग्जैक्ट टाइम का नहीं पता, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि फ़र्ज़ करें अगर 10 मिनट टाइम था तो उससे 1 मिनट पहले ही वो अमरीकी जो है ना उठ के खलो गया, तो उन्होंने कहा थैंक यू वेरी मच, अब आप जा सकते हैं। ये उनके साथ वहाँ पर रवैया हुआ। और वो रवैया क्यों हुआ, ये रवैया बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन जब से आई है वो क्यों इस तरह से पाकिस्तान की मौजूदा हुकूमत के साथ कर रही है, उसकी वजह क्या है, वो मैं आपके सामने रखने लगा हूँ। अब पहली बात तो मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि ये जो ट्रंप साहब थे, ये ज़हनी तौर पर इमरान और ट्रंप का जहन बहुत मिलता था। दोनों ने अपने अपने ममालिक के अंदर ऐसे ऐसे वायरस
جو ہیں وہ یوتھیا وائرس متعارف کرائے اور لوگوں کو انفیکٹ کیا کہ لوگ یہ سمجھتے تھے کہ یار ہے بس آ گیا تو ہوں بس اتار ہی آ گیا ہوں تو مسئلے سارے حل ہو جائیں گے، لیکن مسئلہ ظاہر ہے کوئی بھی حل نہیں ہوا اور اس کے نتیجے میں وہ تو الیکشن ہار گئے۔ ابھی ان کی 2023 میں سنا باری آئے گی کیونکہ نون لیگ نہیں مانتی بھی اس تو پہلے، ورنہ پہلے ہی اس سے جان چھوٹ سکتی ہے، تو وہ بہرحال وہ جب باری آئے گی تو پتہ چل جائے گا ان کی کیا حالت بنے گی۔ لیکن وہ بائیڈن ایڈمنسٹریشن سمجھتی ہے کہ انہوں نے ٹرمپ کو الیکشن جتوانے کے لیے باقاعدہ طور پر جو امریکی فوجیوں کا انخلاء تھا افغانستان میں اس میں بہت تیزی دکھائی اور بہت زیادہ ان کا خواہش تھی کہ ٹرمپ کے ہوتے ہوئے یہ معاہدہ ہو جائے اور امریکی فوجیں نکل جائیں، لیکن بائیڈن ایڈمنسٹریشن کی مطلب سمجھتے ہیں وہ کہ قسمت چنگی سی کہ ایسا نہیں ہو سکا، کیونکہ اگر ایسا ہو جاتا تو ٹرمپ جو ہے وہ الیکشن جیت جاتے۔ ابھی بھی آپ دیکھیں تو بہت تھوڑی سی سٹیٹس میں مسئلہ بن گیا تھا، باقی تو ساری سٹیٹس کے اندر ٹرمپ بہت مارجن سے آگے جا رہے تھے۔ بہرحال ان کا یہ خیال ہے کہ انہوں نے ہمیں الیکشن ہروانے کی کوشش کی، یہ وہ بات ہے جس کے بعد جو ان کے دماغ میں بیٹھی ہوئی ہے، اور انہوں نے کسی صورت اس بات سے وہ آگے پیچھے نہیں ہٹ رہے، بلکہ مجھے ایک پاکستان کی انتہائی اہم شخصیت میں بار بار کہہ رہا ہوں، اور وہ ہرگز فوجی شخصیت نہیں ہے بلکہ وہ ایک مطلب اہم شخصیت بہرحال ہے۔ اب میں بہتا تعارف نہیں کرا سکتا ورنہ پھر جو ہے نا میرے ان کے ساتھ تعلقات خراب ہو جائیں گے۔ انہوں نے مجھے یہ بات بتائی تھی کہ جناب یہ جو ہیں اپنا امریکی صدر وہ اپنے رفقا کار کو یہ کہہ چکے ہیں کہ جناب میں نے عمران خان دے منہ نہیں لگنا، میں نے اس کی بات نہ اس کا فون سننا ہے نہ اس کو فون کرنا ہے، بلکہ وہ تو اس حد تک تھے کہ ہمیں اس موجودہ رجیم کے دوران جو یہاں پر اس وقت موجود ہے پاکستان کے اندر انہیں سلام دعائی نہیں رکھنی۔ لیکن پھر ان کو ظاہر ہے کہ امریکہ میں ایک بندہ تو سارے فیصلے نہیں کر سکتا نا، وہ پھر جو ارد گرد مختلف ڈپارٹمنٹس ہوتے ہیں، مختلف وزارت خارجہ ہے، سی اے کا انپٹ آتا ہے، تو ساری چیزیں ملا کے تو نے کہا نہیں ایسا نہیں ہو سکتا، آپ فی الحال مطلب اس کو مطلب گرے ایریے میں بے شک رکھ لیں، لیکن آپ فون نہیں کرنا نہ کریں، فون نہیں سننا نہ سنیں، لیکن بہرحال یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم سفارتی تعلقات جو ہیں وہ ختم کر دیں، تو آپ اس طرف نہ جائیں۔ اور اس بندے کی بات کا ایک ثبوت یہ ہے کہ اتنا عرصہ ہو گیا ہے پاکستان میں امریکہ میں حکومت کی تبدیل ہوئے، جو ٹرمپ کی ایڈمنسٹریشن تھی اس دوران بھی جو پہلے یہاں پر سفیر تھے وہ ان کا وقت ختم ہو گیا، وہ واپس چلے گئے۔ اب انتظار یہ تھا وزارت خارجہ کو کہ جب بائیڈن آئیں گے یا ٹرمپ دوبارہ جیت کر آئیں گے تو پاکستان کے اندر نئے سفیر کو تعینات کیا جائے گا، لیکن آپ اس بات کو نوٹ فرمائیں کہ ابھی تک پاکستان کے اندر باقاعدہ سفیر تعینات نہیں کیا گیا۔ یہاں پر ایک جو قائم مقام سفیر ہے خاتون، اس کو ناظم الامور کہا جاتا ہے، وہ اسی سے کام چلایا جا رہا ہے، تو لہٰذا وہ بھی اس طرف اس حد تک انہوں نے پاکستان کو اہمیت دے رکھی ہے۔ اور غصہ پاکستان پر نہیں ہے، یہ میں آپ کو بات کلیئر کر دوں، غصہ جو ہے انہیں عمران خان کے اوپر ہے اور اس رجیم کے اوپر ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے جو بائیڈن ہے ان کو ہروانے کے لیے باقاعدہ ایک سازش کی تھی اور ایک انہوں نے اپنا رول پلے کیا، یہ ان کا ایک خیال ہے، غلط ہو سکتا ہے صحیح ہو سکتا ہے، لیکن یہ بات میں آپ کو یوں سمجھ لیں کہ میں فرام ہارسز ماؤتھ ہی آپ کو یہ بات بتا رہا ہوں۔ اچھا، اب وہ یہ جو بات آپ کو میں نے بتائی ہے اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں کہ بائیڈن ایڈمنسٹریشن جو ہے ان کا یہ خیال نہیں ہے بلکہ یہ یقین ہے کہ پاکستان میں جمہوریت نہیں ہے اور عمران خان ایک منتخب وزیر اعظم نہیں ہیں، کیونکہ وہ 2018 کے الیکشن کو ریگڈ الیکشن سمجھتے ہیں۔ اور اس کا ثبوت کیا ہے؟ اس کا ثبوت یہ ہے کہ یہ جو جمہوریتوں کی ایک کانفرنس کروائی ڈیموکریٹک پارٹی نے، جو ظاہر بائیڈن کی پارٹی ہیں، تو اس میں انہوں نے پاکستان کو مدعو نہیں کیا، انہوں نے پاکستان کو نہیں بلایا، اور اس بات کا عمران خان نے ایک طرح سے ایک تقریب میں شکوہ بھی کیا تھا، لیکن انہوں نے کوئی لفٹ نہیں کیا، وہ نو لفٹ نہ چاہے تو نہیں بلانا، یہ ان کے خیال میں ہے۔ اور وہ یہ بھی یقین رکھتے ہیں کہ ان کے پاس کوئی طاقت شاقت نہیں ہے، یہ جو ہیں یہ پپٹ ہیں
اور یہ جیسا یہاں کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ کہیں گے تو ویسا کریں گے. اسی لیے ان کی جو سفیر ہیں, آپ کو پتہ ہوگا, یاد ہوگا کہ جب بھی ملاقات ہوتی ہے تو آرمی چیف کے ساتھ جا کے سفیر ملتی ہیں ہماری, اور CIA کا چیف آتا ہے تو وہ بھی آ کے آرمی چیف کو ملتا ہے, اور آرمی چیف وہیں پر ISS چیف کو بلا لیتے ہیں. یہ حالات ہیں کہ ہماری جو سویلین ایڈمنسٹریشن ہے, یعنی جو عمران خان ہیں, شاہ محمود قریشی صاحب ہیں, یا دیگر جو لوگ ہیں, ان کی کوئی اہمیت نہیں ہے. اور اس انٹرویو میں اگر آپ نوٹ کریں تو معید یوسف نے یہ بات کہی ہے کہ جناب میں یہ بات بالکل دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ اگر عمران خان مجھے یہاں پر نہ بھیجتے تو میں یہاں پر موجود نہ ہوتا. کہنے کا مطلب یہ تھا کہ جناب ایڈمنسٹریشن کے جو نمبر 2 ہیں, یعنی جو کہ دوسرے رینکنگ میں دوسرے نمبر پر اہم ترین شخصیت ہیں ہماری سیٹ اپ کے اندر, اسٹیبلشمنٹ میں, وہ میرے ساتھ آئے ہیں اور میں سویلین سائڈ سے آیا ہوں. تو اس کا مطلب ہے عمران خان کو مکمل بیکنگ حاصل ہے. اتنے بھی جا کے ایک سفیدہ رولا پاندے رہے کہ ساڈا صفائی کے پر یہاں پر تو مسئلہ کوئی نہیں ہے. یہاں پر تو جتنا میڈیا شیڈیا ہے آپ جانتے ہیں وہ سارا کہ فون کال دی مار ہے بیچارہ, ہوتے مسئلے کوئی نہیں ہوتے, مطلب من لے گا فور صفائی کے کہن گے صفا پاڑ کے تو مان لے گا صفا پاڑ کے. لیکن جو امریکہ ہے اتنے تو نہ پائے ہیں کالاں چل رہی ہیں, اتنے تو کسی نے تہاڈے تو لائسنس نہیں لینا, نہ وہاں پر آپ کی کوئی دھونس دھمکی دھاندلی چل سکتی ہے. لہٰذا انہوں نے اس بات کو تسلیم نہیں کیا. یہ ایک وہاں پر بڑا سٹرونگ فیلنگ ہے پاکستان کے بارے میں کہ موجودہ رجیم جو ہے, یعنی موجودہ وزیر اعظم جو ہے وہ سلیکٹڈ ہے, الیکٹڈ نہیں ہے. اچھا, اب یہ ایک خارجہ محاذ کے اوپر بدترین ناکامی ہے, جس کے بعد پھر جو تڑی جی لائی نا اپنا معید یوسف صاحب نے, انہوں نے کہا کہ اگر وہ فون کال کو کرنا بھی ایک رعایت ہے اور اگر سیکیورٹی مراسم بھی ایک رعایت ہے تو پھر پاکستان کے پاس بھی بڑے متبادل راستے ہیں. اے تڑی لائی. اب متبادل راستے سن لیں کیا ہیں. متبادل راستے میں پہلے نمبر پر ہمارے پاس چین ہے. اب چین کے ساتھ جو ہمارے تعلقات ہیں اس کی بھی نوعیت میں آپ کو بتانے لگا ہوں, اور یہ میں 2 دن پہلے کی بات آپ کو بتاؤں گا. اس سے پہلے میں آپ کو تھوڑا سا جو چین کا دورہ ہوا اس کے بارے میں تھوڑا سا آپ کی یاد دہانی کروا رہا ہوں. پہلے میں یہ بات بتا چکا ہوں لیکن یاد دہانی کروا رہا ہوں. یہ شاہ محمود قریشی صاحب گئے وہاں پر چین, اور ان کا ایئرپورٹ کے اوپر پاکستان کے وزیر خارجہ کا, جو کہ ایک ایٹمی ملک ہے اور اسلامی دنیا کا واحد ایٹمی ملک ہے. دنیا میں اب تک ٹوٹل 7 ایسے ممالک ہیں جنہوں نے ایٹم بم کے دھماکے کر کے بتایا کہ ساڈے کول ایٹمی ٹیکنالوجی ہے, اور پاکستان ان میں سے ایک ہے. اور اسلامی دنیا میں واحد ملک ہے پاکستان جس کے پاس ایٹم بم ہے. اس کا وزیر خارجہ گیا اور اس کو استقبال کرنے کے لیے چینی وزارت خارجہ کی طرف سے کوئی بندہ نہیں آیا ہوا تھا. کوئی بندہ نہیں آیا تھا. وہاں پر امیگریشن حکام کی جو خاتون اس وقت ڈیوٹی پر تھی, اسی نے جا کے شاہ محمود قریشی صاحب کو وہاں پہ ریسیو کیا, اور بتانے والے بتاتے ہیں کہ جب ان کو لا کر پھر گاڑی تک چھوڑا گیا تو جس گاڑی میں بیٹھے وہ, یعنی پاکستان کی جو اس وزیر خارجہ کو لینے کے لیے گاڑی آئی ہوئی تھی, ادھر ڈرائیور غائب سی. تو 5 سے 7 منٹ تک ہمارا وزیر خارجہ گڈی دے بیچ بیٹھا, ڈرائیور لب رہا سی, ڈرائیور غائب سی. اچھا, اب یہ وہ چھوٹے چھوٹے نہیں, یہ بہت بڑی بستی ہے بھائی. ویسے مطلب سمجھنے کی بات ہے کہ وہاں پر اگر آپ نوٹ کریں تو وزیر خارجہ گیا بھائی, یار میرے 5 اختلافات ہیں وزیر خارجہ کے ساتھ, میں ان کو اچھا نہیں سمجھتا ہوں گا, آپ ان کو اچھا نہیں سمجھتے ہوں گے, کوئی لوگ بہت اچھا سمجھتے ہوں گے, لیکن وہ پاکستان کو ریپرزینٹ کر رہے تھے نا, تو پاکستان کی وہاں پر یہ بستی فرمائی گئی ہے. ٹھیک ہے. اچھا, پھر وہ جو ملاقات ہوئی تو اس ملاقات کی تفصیلات جو ہیں وہ مجھے یعنی 2 روز پہلے یہاں پہ اسلام آباد کے ایک جو ڈپلومیٹک انکلیو ہے وہاں پر ایک میٹنگ تھی جہاں پہ مختلف ملکوں کے سفیر موجود تھے, ایک گیٹ ٹو گیدر تھا, وہاں پر یہ بات چیت ہوئی. تو پھر مجھے کسی نے بتا دی ہے, وہاں پر وہ کہتے ہیں چینی سفیر اور چینی سفیر کے سفارت کا جو عملہ ہے سفارت خانے کا, انہوں نے بتایا کہ جناب ہمارا مسئلہ یہ نہیں ہے کہ یہاں پر چینی انجینئرز پر حملہ ہو گیا. ہم دوسرے ممالک میں جب جا کے انویسٹ کریں گے تو ہم یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ ہمارے ساتھ جو دنیا کے دیگر ممالک ہیں یا وہاں کی جو اس وقت کی رجیم کے خلاف قوتیں ہیں وہ اس طرح کی حرکتیں کر سکتی ہیں. کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے, ہمیں اس بات کا پورا ادراک ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں دکھ اس بات کا ہے, تکلیف اس بات کی ہے کہ یار پاکستان کی موجودہ رجیم ہمارے ساتھ جھوٹ بولتی ہے, وہ دھوکہ دیتی ہے, وہ ہمارے ساتھ فریب کرتی ہے. مثال کے طور پر انہوں نے کہا کہ داسو کے اندر جب داسو پر جو حملہ ہوا ہماری وین کے اوپر جس میں چینی انجینئرز جو ہیں وہ ہلاک ہوئے, اس میں
اس کی آئی وٹنسز موجود ہیں جنہوں نے یہ بات بتائی کہ جناب ایک کار آ کے ٹکرائی اور پھر دونوں گاڑیاں یعنی جس میں انجینئرز موجود تھے وہ بھی اور جو کار آ کے ٹکرائی وہ بھی کھائی میں جا گری، اور پھر جو کار ٹکرائی تھی وہ دھماکے کے ساتھ پھٹی۔ تو ہمارے پاس تو وٹنس موجود ہیں، لیکن آپ کے لوگ شاہ قریشی صاحب ہو گئے، یہ شیخ رشید صاحب ہو گئے، یہ کہہ رہے تھے کہ جناب کوئی نہیں، حادثہ ہو گیا، کوئی نہیں، ہو جاتے ہیں، ہمیں پھسلن ہوتی ہے، ہمیں بارش ہوئی ہوتی ہے، اس طرح کی باتیں کر رہے تھے۔ فواد چوہدری صاحب نے کہا کہ نہیں وہاں پر لگتا ہے کوئی دہشت گردی کا واقعہ ہوا ہے۔ تو یہ وہ کہتے ہیں یہ وہ رویہ ہے جس کی وجہ سے ہمیں جو ہے نا پاکستان کی موجودہ رجیم سے کوئی اچھائی کی توقع نہیں ہے۔ تو یہ جو معید یوسف صاحب نے کہا نا ساڑھے کو بڑے آپشن ہیں، آپشن نمبر 1 کی صورتحال میں نے آپ کو بتا دی، اس کے بعد کیا آپشن ہے جناب آپ ذرا بتائیں؟ جنگیز ترین دے پہ ہے نا ملک چلانا جائے، ملک ریاض پہ ہے نا ملک چلانا جائے، کس طرح چلے گا ملک؟ مجھے بتائیں نا۔ یہ سردار تنویر الیاس جس کو آپ نے فارغ کرا دیا، خیر اس کے اوپر بعد میں بات کروں گا اگلے ویلاگ میں، یہ جنہوں فارغ کراتا وہ دے پہ ہے نا ملک چلانا ہے، کس طرح ملک چلے گا؟ سلائی مشینہ نہ ملک چلے گا، علیمہ واجدی کس طرح چلے گا؟ یہ مطلب تڑی اتھے لاؤ جن کو آپ کی حیثیت کا پتہ نہ ہو۔ یعنی آپ گور بٹ سے کہیں میں تن ویکھ لاں گا، میں ماڑا آدمی میں ڈر جاں گا، میں کہا یار تو مطلب بڑا آدمی ظاہر ہے عہدیدار ہے بھائی تو نبڑ لے گا۔ لیکن امریکہ دے وچ بیٹھ کے تسی تو تڑی لان دی کوشش کر رہے ہو، انٹرنیشنلی اس طرح سے ڈیل کیا جاتا ہے چیزوں کو۔ یہ انتہائی جو ہے ایک مطلب میں کہتا ہوں کہ نااہلی کی اخیر ہو گئی نااہلی کی جو اس حکومت نے کی ہے، جس کے نتیجے میں پاکستان سیریس کرائسس کا شکار ہونے جا رہا ہے۔ مجھے بہت زیادہ دکھ ہوتا ہے یہ بات کہتے ہوئے، کیونکہ میں پاکستانی ہوں، میرا خون پاکستانی ہے، میرے بزرگوں کی قربانیاں ہیں اس ملک کے لیے، آپ کے بزرگوں کی قربانیاں ہوں گی اس ملک کے لیے، یہ ہم سب کا ملک ہے۔ ساڈا تے بھائن پاسپورٹ بھی ایکسپائر ہویا، اسی تے باہر جا ہی نہیں سکتے، سان تے کسی نے جان ہی نہیں دینا، ٹھیک ہے؟ جڑی ویکسین لوائی ہے وہ بھی بھائن مطلب نہیں مانتے باہر دے ملک والے، ہمیں تو دوسری ویکسین نہیں لگتی، ٹھیک ہے؟ تو ہم نے کہاں جانا ہے؟ ہم نے تو یہیں پہ رہنا ہے۔ اے معید یوسف نے بیگ چکڑا نف جانا، شاہ ملک نے بیگ چکڑا نف جانا، اے باقی نے نف جانا، وہ کل پاپا جونز والا بھی نکل جائے گا میرا ایک آدھے دن۔ تو یہ حالات جو ہیں نا ہمارے ساتھ بن رہے ہیں۔ تو کوئی خدا کا خوف کرے، کوئی سوچ رہا ہے، کوئی دیکھ رہا ہے، کوئی سن رہا ہے، کوئی سمجھ رہا ہے اسٹیبلشمنٹ سے کہ اندر سے، تو خدا دا واسطہ دھیان کرو، اے بھائی کتنے لایا ساڈے ملک نوں یار، بہت برے حالات ہو گئے ہیں۔ بہرحال پھر بھی زندہ رہنے کے لیے گنگنانا بھی ضروری ہوتا ہے۔ تو پھر آپ وہی گانا دوبارہ سنیں جو میں نے آپ کو شروع میں سنایا ہے کہ تینوں یاد نہ میری آئی، کسے دو کیا کہنا۔ فی الوقت اتنا ہی، ملتے ہیں اگلے ویلاگ۔